मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बच्चा पैदा करने से औरत की सेहत खराब नहीं होती, खूब समझ लो। बच्चा रोकने से खराब होती है, ये खूब अच्छी तरह समझ लो। क्योंकि बच्चा पैदा करना नेचुरल है, रोकना ये नेचर से लड़ना है। डॉक्टर लोग कहते हैं, जो अनाड़ी डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि इतनी औरत की एनर्जी यूटिलाइज होती है बच्चा पैदा करने में, तो कहाँ से सेहत अच्छी होगी। एक्सरसाइज करने से आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है कि नहीं होती। भूख भी लगती है, चक्कर भी आते हैं, जब आप दौड़ते हैं सांस भी फूलता है, तो वो वक्ती है। पहले ज़माने में जो ख़वातीन की उम्रें लंबी होती थी, एक बड़ी वजह ये भी थी, बच्चे बहुत पैदा होते थे उनके। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं और खुराक मिल नहीं रही, फिर ज़ाहिर है नुकसान होगा। तो खुराक तो खिलानी है उसको, जो प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी के बाद जो फीड करा रही है उनको खुराक तो देनी पड़ेगी। अब लोग कहते हैं आजकल मयारी खुराक नहीं है, तो खुराक को ठीक करो, बच्चे नहीं रोको। और गरीब आदमी ज़्यादा अच्छी खुराक खा सकता है, वजह उसकी है कि उसके पास तो चीनी के पैसे नहीं होते, उसके पास तो कुकिंग ऑयल के वो चर्बी खाता है बेचारा। बकरीद में जो ना गोश्त चर्बी ले लेके खा रहा हो, वो ज़्यादा अच्छी। मैंने ऐसे ऐसे गरीब देखे हैं, उनके चेहरे पे ऐसे जैसे चमक। मैंने कहा भाई तेरे पास खाने को रोटी है नहीं, इतनी चमक। पता चला वो कुर्बानी के दिनों में ना चर्बियाँ खरीद लेते हैं सस्ते दामों, उसी को ऑयल निकाल के खाते रहते हैं, वो खानदानी हो गए। तो गरीब आदमी तो जो है देसी चीज़ें खा सकता है बड़े आराम से आज भी, तो अल्लाह उसको उसी में सेहत दे देते हैं। तो ख़वातीन आजकल खा रही हैं पिज़्ज़े बर्गर, तो फिर वो नुकसान होता है उसका। तो जो भी फैमिली प्लानिंग में आप जाके लोगों को बताएं कि फैमिली प्लानिंग से कोई नुकसान यानी कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है और सेहत ख़राब होगी बच्चे रोकने से। देखो, माहिर डॉक्टर कहते हैं कि औरत को अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी ना, तो उसका ब्लड ज़ाया होता है मेंसेस में, और वो ज़्यादा ख़राब करता है औरत को, यानी उसमें ज़्यादा ताकत, आयरन ज़्यादा निकल जाता है उसमें। जो हर महीने मेंसेस होते हैं ना, वो ब्लड जो निकलता है औरत का, उसमें बहुत ताकत खर्च हो जाती है। प्रेगनेंसी में वो क्या हो जाता है, वो मेंसेस रुक जाते हैं औरत के, तो वही ताकत फिर बच्चा बनाने में इस्तेमाल होती है। बच्चा नहीं बनेगा तो वो ज़ाया होगी। तो ये ऐसे ही है जैसे आप शादी नहीं करोगे तो इहतलाम में आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, वो निकल जाएगी। अब आप कहो कि मैं अपने जो है ना वो रोक के रखूं और 40 साल में मैं शादी करूंगा ताकि बैलेंस ही बैलेंस हो, तो बैलेंस नहीं बनेगा आपका, ये ज़हन में रखना। वो क्या है कि फितरत ने जितनी एनर्जी आपको इजाफी थी वो नाइट फॉल में निकाल देगी, या क्या होगा कि वो फिर आप डिप्रेशन में जाना शुरू होगे, दूसरी तरह से सेहत खराब होना शुरू हो जाएगी। तो पसीना जब निकलता है, बॉडी में नमकियात की कमी होती है, तो अब आप कहो मैं पसीना ही नहीं निकालूंगा क्योंकि इससे ताकत खर्च होती है, तो डॉक्टर अक्लमंद कहेगा नहीं भाई पसीना निकालो, उसके बाद उसकी रिकवरी करो। तो औरत अगर बच्चे ही पैदा करना रोक दे कि इससे कमजोरी होती है, तो वो फितरत इंतकाम लेती है, उसको डिप्रेशन में लेके जाती है, उसकी सेहत खराब होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। हमारी दादियों नानियों की शादियां 13-13 साल की उम्र में हुई थी और वो फैमिली प्लानिंग जानते ही नहीं थे। 88 साल में फौत हुई है हमारी दादी, वो भी जब सेहत की बिल्कुल ही केयर नहीं की है। बीपी हाई रहता था और मसाले डाल डाल के खाती थी, और इतनी चीनी खाती थी हमारी दादी के वो हम कहते थे चाय में 4-4 चम्मच चीनी। हम कहते थे भाई इतनी चीनी, कहते हैं बेटा हम चाय के शौकीन नहीं है, हम चीनी के शौकीन हैं, हम चाय पीते चीनी के चक्कर में। फिर भी 88 साल निकाले उन्होंने। क्यों? 13 साल में शादी हुई उनकी और कोई जानते ही नहीं थे, चीनी नहीं खाएं आप कहीं समझे कि भाई ये, लेकिन वो नेचर के ज्यादा करीब थे वो लोग। अब कितनी डाइटिंग प्लान और फलाना प्लान और ढिमकाना प्लान, उसके बाद फिर गुर्दे फेल पड़े हुए होते हैं। मर्दों के साथ भी औरतों के साथ भी है। तो नेचर पे चलेंगे सेहत अच्छी रहेगी। नेचर पे चलेंगे तो नेचर औरत को कहती है बच्चे पैदा करो, मर्द को कहती है मेहनत करो। तो अगर आपकी मजदूरी वाला काम नहीं है तो जिम में मेहनत करनी पड़ेगी। मर्द को अल्लाह ने टफ कामों के लिए पैदा किया है। आपको जवान रहना है तो आप जवान रहने के लिए आपको वेट उठाना पड़ेगा, वजन उठाना पड़ेगा, थकाना पड़ेगा, और औरत को नस्ल पैदा करनी पड़ेगी, उससे वो सेहत उसकी ठीक रहेगी। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग में आप ज़रूर जॉब करें, लेकिन ये जाके बताया करें लोगों को कि एक्चुअली है ड्रामेबाजी, बेड़ा नहीं गर्क करो अपना भी और अपनी खुशियां मत छीनो। और ये भी बताया करें जिन कौमों ने फैमिली प्लानिंग की है उनका हाल देखो क्या हो गया।
اٹلی کی مثال ایک سامنے ہے. اٹلی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. پتہ ہے وہاں کے گاؤں ویران ہو گئے ہیں اٹلی میں. اٹلی کی ایک تہذیب تھی, گاؤں کے گاؤں ویران ہو گئے ہیں اٹلی کے. قدیم آبادیاں ویران ہو گئی ہیں ان کی. اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہاں پہ. میں گیا ہوں, میں نے اتنے بنگلہ دیشیوں کی نسل بڑھتے ہوئے دیکھی ہے اور اٹلی کے لوگوں کی نہیں ہے. میں نے نام رکھ دیا اٹلی کا اٹلنگا دیش. اور میرا بیان اب 20 سال کے بعد چلانا, 30 سال کے بعد ہم شاید زندہ ہوں نہ ہوں, اللہ ہی جانے, لیکن یہ میرا بیان چلانا کہ اٹلی کے بجائے کیا بن چکا ہوگا, اٹلنگا دیش. اس میں بنگلہ دیشی لوگ ہوں گے کیونکہ ان کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے, اٹلی والوں کا ختم. وہاں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بڑھاؤ, نہیں بڑھاتے. اور اس کی ایک وجہ کیا ہے, خواتین کو جاب دلاتے ہیں وہ. اب پریگنینسی کے دوران وہ جاب میں صحیح محنت نہیں کر سکتی, کمپنیاں ان کو ریفر نہیں کرتی پریگننٹ عورت کو کہ یار ہمارے لیے بوجھ بنے گی. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ پھر وہ بچہ نہیں پیدا کرتی جاب کے چکر میں. تو اب وہ ایک نئی ٹینشن ہے. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے پیدا کرو, تو وہ کہیں میں جاب کریں یا بچے پیدا کریں ہم. تو نیچر سے لڑو گے نا الٹا ہی. جو ہم نے اسلام نے کہہ دیا بھائی عورت جاب کے لیے نہیں ہے, عورت کس کے لیے, گھر کے لیے. اس پہ ہمارے لبرل لوگ چیختے ہیں کہ 52% آبادی کو مفتیوں نے گھروں میں بند کر دیا ہے. بہت اچھا کیا, الحمدللہ بہت اچھا کیا. کیوں, عورت کو اتنی ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی نہیں ہے اس کے اوپر. ہارڈ ورکنگ کس کا کام ہے, مردوں کا کام ہے. عورت کا کام ہے بچے پیدا بھی کرے, ان کو پالے بھی, ان سے محبتیں لے, تو گھر کو سنبھالے. وہ یہی ہے عورت کی نیچر. اس سے لڑو گے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. وہی ہوگا جو اٹلنگا دیش میں ہو رہا ہے. اٹلی کی سڑکیں وڑکیں دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو. جو گھر کے حالات ہیں, اٹلی ہو یورپ ہو, بیڑا غرق ہے. گورے کی کوئی زندگی نہیں, کتوں جیسی زندگی ہے بیچارے کی. نہ گھر میں بیوی اس کی کپڑے استری کرنے والی, اور نہ کوئی اس کو پوچھنے والا گھر کے اندر. دونوں میاں بیوی اپنی چائے بنا کے خود پی رہے ہوتے ہیں. ایک آدھ بچہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ بھی 50 سال میں کمبختوں نے بغیرتوں نے پیدا کیا ہوتا ہے. وہ بھی غلطی سے ہو گیا ہوتا ہے احتیاط کے باوجود. اور اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں میرا ہی ہے یا پتہ نہیں غفار کا ہے کہ ستار کا ہے, کس کا ہے. تو کیا ہے یار, اس سے ہمارے گٹر کے ڈھکن کے بغیر یہ اچھی ہے. یہ تو گٹر کے ڈھکن بھی ہونے چاہیے. ایسا نہ گورنمنٹ کے, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے ڈھکن نہیں ہونے چاہیے, مفتی صاحب نے اور کہہ دیا. لیکن یہ کہ بھائی یہ خوشیاں نہیں, ان کے گھر برباد ہیں. عورت گھر میں ہی اچھی ہے. شادی کرو گھریلو عورت سے. وہ ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا, آپ نے کہا تھا پڑھی لکھی بیچ کے کھا جائے گی, تو غلط سینس میں لے گئے. تو پڑھی لکھی بے شک ہو, لیکن ہو کیا, ہاؤس وائف, گھر داری, گھر سنبھالنے والی ہو. تو ہمارا تو شروع سے یہی رہا ہے بھائی, ہم جب شادی کی تو گھر والی چاہیے ہمیں جاب والی نہیں چاہیے. حالانکہ میرے مالی حالات کتنے ٹف تھے, ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا میں بالکل. گھر والوں نے کہا بھائی ہم جاب کر لیتے, میں نے کہا نہیں, عورت گھر میں اچھی لگتی ہے. روکھی سوکھی کھائیں گے, فاقہ کر لیں گے. میں بھی یہی کھاؤں گا, میں نہیں کہ باہر برگر پھوڑوں گا, گھر میں سوکھی روٹی کھلاؤں گا. لیکن اس کی نوبت آتی نہیں ہے میرے گھر میں, کبھی سوکھی روٹی کی نوبت الحمدللہ آئی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نہیں بھائی, گھر میں. کچا انڈا کھانا کیسا ہے, کہ آپ کچا انڈا کھاتے ہیں؟ میں نے کچے انڈے پہلے کھائے ہیں. وہ جن والا واقعہ بھی ہو گیا تھا, وہ کچے انڈے پہ ہی ہوا تھا. میں نے جب شادی کی تھی تو میں چاہتا تھا میری سیکنڈ وائف اس گھر میں آئے, فرسٹ وائف دوسرے گھر میں جائیں, تو وہ جا نہیں رہی تھی. تو ایک دن کیا ہوا, میں جم سے آیا, فریج میں نے کھولا, کچن میں فریج رکھا تھا, 2 انڈے رکھے ہوئے تھے. میں پی گیا, ایسے توڑے اور پی گیا. اچھا, میرا ارادہ کوئی دھوکہ دینے کا یا کوئی ڈرانے کا نہیں تھا. تو میں نے کچا انڈا پی کے ادھر کہیں جو اس کے چھلکے تھے, تھوڑا ڈسٹ بن دور تھا, وہ پھینک کے آ کے کھڑا ہو گیا میں. اب میری اہلیہ نے جب فریج کھولا تو اس میں انڈے ہی نہیں ہے. اچھا, ان کے تصور میں بھی نہیں کوئی آ کے اتنی تیزی سے انڈے پی کے, بھائی انڈا تو تلا جاتا ہے, بوائل کیا جاتا ہے. تو میری اہلیہ نے مجھ سے بولا کہ اس گھر میں جنات ہیں. میں نے کہا کیوں؟ یہاں 2 انڈے رکھے ہوئے تھے, پتہ نہیں اچانک غائب ہوئے. وہ کوئی دیگچی نظر نہیں آ رہی جس میں کسی نے بوائل کیا ہو, اچانک غائب ہو گئے. تو میں نے پھر کھیلنا شروع کر دیا. میں کہاں ان چیزوں کو مانتا ہوں, تو جنات کے وجود کا میں قائل ہوں, لیکن یہ نہیں ہے کہ انڈے پی گئے جنات بیٹھ گئے. تو میں خود ہی جن تھا. تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی یہ جن. میں نے کہا اب کیا کرنے, کہہ رہے مجھے اس گھر سے لے چلے. مجھے پہلے ہی شک تھا, یہاں کچھ آوازیں آتی تھی مجھے, یہاں کچھ اثرات ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ سامان اٹھایا دوسرے گھر میں, جن کو میں یہاں لانا چاہتا تھا ان کو اس گھر.
آپ کہیں گے بھی دوسری بیوی کو بڑے گھر میں کیوں لانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ تیسری جب آپ شادی کریں گے تو میں اپنے ساتھ رکھوں گی اس کو. ابھی میں نے کی نہیں تھی, تو سیکنڈ وائف سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب میں تھرڈ کروں گا تو سیکنڈ اور تھرڈ ساتھ رہیں گی, تو اس کے لیے مجھے بڑا گھر چاہیے تھا. فرسٹ وائف نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں رہے گی, تو ان کو پھر میں نے کہا چھوٹے گھر میں لے جاؤں. اب لیکن لے جانا آسان ہے, میں ان سے کہوں فرسٹ کو کہ آپ اس گھر میں چلی جاؤ, وہ کہے گی ایک تو شادی بھی تم نے کی اور ہمیں چھوٹے گھر میں لے کے جا رہے ہو. تو اس لیے میرے میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہنے کی. تو یہ جو واقعہ ہوا, میں نے دونوں انڈے پیے. گھر والوں نے کہا اس گھر میں جنات ہیں, کیونکہ ابھی انڈے یہاں رکھے ہوئے. اچھا میں بھی بہت اسپیڈ, میری اسپیڈ کا بٹن ہر وقت دبا رہتا ہے, میں بہت اسپیڈ میں کام کرتا ہوں, یوں ایسے گھوم رہا ہوتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا چلتے ہوئے یوں نکلا, ایسے جا رہے ہیں یوں جا رہے ہیں. تو اب میں تو آیا اور جو میں نے کہا پی گیا. میرا کوئی دھوکے کی نیت نہیں تھی, بس آیا فریج میں دیکھے انڈے پڑے ہوئے اور نکالے پیے. اچھا گھر والے یہیں کچن پہ روٹی وشوٹی بنا رہے تھے, تو میں نے پیے اور جا کے پھینک دیے. گھر والوں نے دیکھا انڈے ہی نہیں ہے, کہاں گئے بھائی؟ تو ایک دم پریشان, یار یہ انڈا اچانک غائب کہاں ہوا ہے؟ یعنی سیکنڈوں میں کیا میں نے یہ کام. تو گھر والوں نے مجھے بولا کہ اس گھر میں کیا ہے؟ جنات. اچھا میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہاں سے شفٹ کریں, میں نہیں اب رہوں گی اس گھر میں. کہاں جانا ہے؟ وہ سامنے والا گھر جو ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا فضل ہوا, سامان لپیٹا, اور میں بھی گھننا, میں بتا نہیں رہا کہ میں نے پیے ہیں. میں نے کہا بتا گیا تو پھر گیا. پھر تیسری کون کرے گا؟ میرے پاس اتنے گھر تھوڑی ہیں کہ میں ہر ایک کو نیا گھر بنا کے دیتا رہوں. اس وقت تو نہیں بنا سکتا تھا میں, تو یعنی کرائے پہ بھی رکھ سکتا تھا میں اس وقت. میری مالی حالات اتنی, اب بھی اس وقت بھی بہت اچھے تھے, اب بھی بہت اچھے ہیں, لیکن اب کی نسبت اتنے اچھے نہیں تھے. تو پھر میں نے یہی کیا, فوراً سامان شفٹ کیا, ان کو یہاں لے آیا, تیسری شادی کی. پھر کیا ہوا ہے, پھر میں نے پھر بھی نہیں بتایا. یہ میرے بیان سے پتہ چلا ہے گھر والوں کو کہ وہ واقعہ اصل میں اتنے عرصے بعد بتا دیا, جب بچے بھی پیدا ہو گئے, تیسری شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا بتا دیا نا, ایسا نہ واپس آ جائیں. تو اب تو بات بہت پرانی ہو گئی نا, یہ 2011 یا 12 کی بات کر رہا ہوں میں, 2012 یا 11 کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس کے بعد میں نے پچھلے سال یہ واقعہ بتایا, تو گھر والوں کو پتا چلا جن بھی نہیں تھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کس کی طرف سے ہوتی ہیں. تبھی اللہ کہہ رہے تم نکاح کرو, مدد کون کرے گا؟ اللہ. تو اللہ نے کی نا مدد, ایسے مدد کی میری کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور گھر کا انتظام ہو گیا. پھر جب تیسری کو میں اس گھر میں لے کر آیا ہوں, تو وہ 2 بیویاں ایک ساتھ رکھنا, مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے اپنے لیے کوئی دوسرا گھر ڈھونڈنا پڑے گا. میں ایسا ہوتا تھا رات کو 2 بجے آ کے مسجد کے صحن میں سو رہا ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے کیا ہے؟ میں نے کہا بس میں جانوں اور اللہ جانے, عزت نہیں ہے. تو میرے دوست ہنس رہے ہوتے تھے, کہہ رہے یار اس سے تو ہم اچھے ہیں, تمہاری 3 شادیاں ہو کے بھی گھر سے باہر اگر سو رہے ہو تو ہم اچھے نہیں ہیں. میں کہتا اچھے ہم ہی ہیں, اچھے تم نہیں ہو. ہیں تو ہماری نا, گھر سے باہر بھی سوئے, جہاں بھی سوئے, ہمیشہ تھوڑی سوئیں گے. تو خیر پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ الگ رکھنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا, ہم بیٹھ کے مسئلہ ہی حل کرتے رہیں گے. اب الگ کیسے رکھیں, گنجائش ہی نہیں تھی. پھر بڑی مشکل سے ایک گھر میں نے چھوٹا سا رینٹ پہ لیا, اللہ توکل. میں نے کہا فی الحال یہاں رکھو. تو گزارا ہی چلانا ہوتا ہے میرے بھائی, آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. سب کام, سارے کام بن ہی جاتے ہیں, ہے نا, آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, بچے بھی ہو گئے, گھر والے بھی پل گئے, سب چل رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے. آپ لوگ نظر لگا کے مار دو تو ایک الگ بات ہے. تو برکت بھی ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے. قضا نماز کیسے ادا کریں؟ مثلا اگر میرے 2 مہینے کی نماز قضا ہو گئی تو کیا میں لوٹاتے وقت 2 نمازیں ایک ساتھ لوٹا سکتا ہوں؟ جی ہاں, لوٹا سکتے ہیں. مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنا, مغرب کے وقت 2 دن کی قضا ادا کرنا. مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء اگر قضا ہو گئی ہے پھر تو ٹھیک ہے, ادا نماز نہیں کر سکتے. ہر نماز کا اپنا ایک ٹائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ نماز میں کوتاہی ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر کر دیا جائے. تو یہ صحیح حدیث ہے, کوئی اجازت نہیں ہے اس کی. اس پہ میں پراپر انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, میرے ذمے ہے. جیسے عدالتی خلا پہ کروایا, ابھی وطر پہ کروایا, تو اس پہ بھی میں بھی پراپر کہ 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا مطلب کیا ہے, اور قرآن و سنت سے کیا ثابت ہے کہ کیا ایک نماز کو دوسرے نماز کے ٹائم میں لے جا سکتے ہیں,
یا یہ مطلب ہے کہ ایک نماز کو آخری وقت تک لے کر گئے اور دوسری کو اول وقت میں لے کر گئے، یہ مطلب ہے سوائے حج کے موقع پہ. اچھا بھائی، فرض نماز ادا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص پہلے قاعدے میں اتحیات کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا پڑھ لے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی ہاں کرنا ہوگا. اکثر مساجد کے امام کو دعا میں کہتے سنے کہ یا اللہ، وہ باتیں پوچھا کرو جس کا عملی زندگی سے تعلق ہے. تو ان معاملات میں کیا میرے بھائی، میری پہلی بیوی سے میری ایک بیٹی ہے جو کہ میرے پاس ہے، بیوی نے کیا لکھا ہوا یار، تو لکھا تو بڑا بڑا کرو، اصل میں لکھا ہوا صحیح ہوتا ہے، میں مان لیتا ہوں میرے چشمہ، شرم آتی ہے یار، لوگ بولیں گے باتیں 4 شادیوں کی، اور کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار. اب دیکھو نظر آ رہا ہے، میری پہلی بیوی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو کہ میرے پاس ہے، بیوی نے پھر وہی طلاق لی ہے، خلا لیا ہے. اچھا خلا لی ہے، خلا کی اسپیلنگ ہی غلط لکھی ہوئی ہے نا. اب میری دوسری بیوی میری بیٹی اور اپنی سگی بیٹی کے درمیان برابری کے معاملات نہیں کر پا رہی، میں نے خود دیکھا ہے. تو ان معاملات میں میرے لیے کیا کام آتے ہیں، مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ میرے کاروباری معاملات پورا دن گھر سے باہر رہتا ہوں. بھائی عورت کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، مرد پال لیتا ہے سوتےلے کو، پھر بھی عورت نہیں پالتی. بھائی عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ اپنے بچے پہ ہی آتا ہے، اس کا دل دوسرے کے بچے پہ دل نہیں آتا. تو یہ نیچرل ہے، اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش نہ کریں، نہ بیوی سے ناراض ہو، نہ بلکہ مرد بھی کہاں جو اپنے بچے کو عام طور پر، سب کی بات نہیں کر رہا، تو وہ بھی تو عورت کہاں کرے گی. تو آپ کی جو بیٹی ہے عورت، اس کو محبت اگر نہیں دے رہی تو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں، یہ نیچرل ہے. اس سے بیوی سے لڑائی بھی نہ کریں، بدگمان بھی نہ ہو، بس اتنا کر لیں کہ اس کو کھانا کھلا دے ٹائم پہ، بڑی ہو جائے گی تھوڑی دن میں خود ہی سمجھ جائے گی کیا قسط. اور پھر بہتر یہی ہے کہ اس کو اپنی ماں کے پاس رکھیں، نانی دادی کے پاس رکھیں، سوتیلی ماں کے بجائے کہاں رکھیں؟ نانی دادی کے پاس رکھیں، وہ زیادہ صحیح ہے، وہ زیادہ اچھا کیئر کرے گی. کیا قسطوں پر چیز؟ ہاں وہ جب اچھی طرح پال لیتی جب اس کے اپنے بچے نہ ہوتے، اس کے. کیا قسطوں پر چیز خریدی ہوئی؟ جائز ہے بھائی، قسطوں پہ چیزیں ہمیشہ مہنگی ہوتی ہیں، اسی وقت مجلس میں طے ہو جائے، ختم. میرا نام حافظ نذیر محمد ہے اور میں خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہر سے آیا ہوں. میں نے اپنا رنگین تجویدی قاعدہ اور اسی کلر میں تجویدی قرآن بھی لکھا ہے. میں یہ نسخہ آپ کی خدمت پیش کرنے آیا ہوں تاکہ اگر اس میں کمی بیشی گنجائش ہو تو آپ. بھائی میں پہلے پڑھوں گا تو پھر اس کی مجھے کیا پتہ یہ کیا ہے، اس کی پبلسٹی کر رہے ہیں تو پہلے ہم دیکھ تو لیں نا، وہ پھر فرصت میں کبھی دیکھیں گے. اچھا بھائی میں بہت تھکا ہوا ہوں، مذاق نہیں، آج سفر سے آیا ہوں، بہت تھکا ہوں. بس سب کو میری طرف سے السلام علیکم. مر جاؤں گا مذاق، میں تھوڑا آرام کروں گا، کھانا کھا کے نا اثر بھی پڑنی ہے تو بالکل ڈپریشن. جی جی ریکارڈ کر رہے ہیں نا. بس وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں، بہنوں کی وراثت نہیں دی انہوں نے. باپ کو اگر پتا تھا کہ میرے بچے کھا جائیں گے تو پھر باپ بھی گناہ گار ہے، اس کو چاہیے تھا انتظام کر کے جاتا. نہیں ان کو بولو صاحب حیثیت ہوں یا نہ ہو، بہن کو وراثت دینی پڑے گی. بس یہ کامن مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا. ابھی کوئی لا بھی سنے پاس ہوا ہے اس بارے میں؟